बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अस्हाबि मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ख़वातीन व हज़रात, हम अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस्लामी मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा प्यारा वतन मुल्क पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है, तो यहाँ पर इस्लाम के कवानीन चलते हैं। हम जिस मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं वो मुआशरा इंसाफ को बहुत ज्यादा पसंद करता है। आज हम आपके सामने अदलो इंसाफ की अहमियत पर कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। आप तवज्जो से सुने और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ शामिल हो सकें। हमारे इस्लाम ने अदल और इंसाफ को बहुत पसंद किया है और इसकी अहमियत पर बहुत जोर दिया है। यही वजह है कि इस्लाम जब मक्कातुल मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा से अजम की जानिब आया और दीगर अरब खित्ते में पहुंचा तो इसको बहुत पजीराई मिली और ये फैलता चला गया, क्योंकि इसके अंदर बराबरी का दर्स था, अदल का दर्स था, इंसाफ का दर्स था। इसके कवानीन के अंदर इंसानियत की कदर थी। इसमें बरादरी, मनसब और दीगर बातों का लिहाज रखते हुए किसी को छूट नहीं दी जाती थी। तो लोगों ने, आम इंसानों ने इस मजहब को पसंद किया और यूं इस्लाम की तरक्की के अय्याम शुरू हो गए। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैल गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे मुबारक में आपने आधी से ज्यादा जमीन पर आपने हुकूमत की, इस्लाम का झंडा लहराया और उसके बाद भी इस्लाम अपनी तरक्की को पहुंचता रहा। 1000 साल से जायद अरसा मजहब मुहज्जब इस्लाम के चाहने वालों ने दुनिया के ऊपर इक्तिदार संभाला, सल्तनत संभाली, लेकिन तकरीबन 300 साल पहले मुसलमानों का इक्तिदार जवाल पजीर होना शुरू हुआ और आज जिस सदी में हम लोग मौजूद हैं, इस्लामी इक्तिदार बिल्कुल टुकड़ों में बट गया। अब चंद एक ममालिक जहां मुसलमानों का इक्तिदार है वहां भी सोरिश रहती है, अनारकी रहती है और जो अमन, जो सुकून, जो जिंदगी की तस्कीन हर एक इंसान की जरूरत होती है, वो हमारे इस्लामी ममालिक में बहुत कम दिखाई देती है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंसाफ और अदल की फराहमी जिस अंदाज से बगैर तफरीक के इंसानों को और उस सल्तनत में रहने वालों को मुयस्सर होनी चाहिए, वो हमारे ममालिक में दिखाई नहीं देती। इसीलिए हम जो बहुत बड़ी सल्तनत के मालिक थे मुसलमान, उससे हम महरूम हो गए और बंटवारा होता चला गया, यहां तक कि अब छोटे छोटे टुकड़ों में हम बट चुके हैं। हम अपने वतन पाकिस्तान की बात कर लें, ये इस्लाम के नाम पर बना,
कुरान और हदीस को रिवाज देने के लिए मुसलमानों ने कुर्बानियां दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दीन और आपके अहकामात को नाफिज करने की गर्ज से इस मुल्क की बुनियादें रखी गईं। मुसलमानों ने अपने खून के साथ इस मुबारक वतन के दरख्त की आबियारी की, अपनी इज्जतें कुर्बान की, अपना माल कुर्बान किया, अपनी जायदादें कुर्बान की। उनको एक ही नारा दिया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा दिया गया था और यही पैगाम आम किया गया था जनाब कैद आजम रहमतुल्लाह अलैहि और उनके रफाका ने कि हम वो मुल्क कायम करने जा रहे हैं जहां पर इस्लाम का निफाज होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का निफाज होगा, ताजदारी रिसालत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अहकामात मुसलमानों में आम किए जाएंगे और उनके लिए आजादी होगी कि वो अपने दीनी मामलात के अंदर आसानी से अमल कर सके। लेकिन जब से पाकिस्तान बना है 69 इयर्स हो चुके हैं, यहां पर दीनी अहकामात तो हम क्या नाफिज करेंगे। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने जो हमें हुक्म दिया कुरान मजीद के अंदर मौजूद है कि ए लोगों, अदल करो, इंसाफ करो, बराबरी करो। पाकिस्तान की सरजमीन पर रहने वाले लोग अपने इस बुनियादी हक से ही महरूम दिखाई देते हैं। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, वो मकसद कमा हक्कुहू तो पूरा होता दिखाई नहीं देता। लेकिन इस पाकिस्तान की तरफ आने वाले लोग और इस पर उम्मीदें बांधने वाले अफराद, काश उनको एक बुनियादी मकसद ही हमारे हुक्मरान दे देते, एक इंसानियत की बुनियादी जरूरत ही फराहम कर देते, और वो जरूरत अदलो इंसाफ है। आज हमारे वतन में अदल अगराज और मफादात की नजर हो चुका है। आज हर अदालत के सामने तराजू लगा हुआ हमें दिखाई देता है, जो कि तवाजुन और बराबरी की अलामत है। वो तराजू बता रहा होता है कि इस मुबारक वतन की अदालतों के अंदर इंसाफ होता है। यहां पर मीजान की तरह दोनों फरीकैन को तोला जाता है। यहां जो उम्मीदें लेके आते हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा जाता। ये बाहर लगा हुआ तराजू ये पैगाम दे रहा होता है। काश ये अलामती तराजू, उसके मानी भी हमारी अदालतों वाले समझते, हमारे हुक्मरान समझते। आज ये बात हकीकत है कि हम अगराज और मफादात के अंदर इस तरह फंस चुके हैं, इस कदर फंस चुके हैं कि हमारा अगर किसी के साथ मफाद नहीं है, किसी के साथ गर्ज वाबस्ता नहीं है, तो हम ना तो उसको इंसाफ देने के लिए तैयार दिखाई देते हैं और ना ही उसका साथ देने के लिए तैयार दिखाई देते हैं, और ना ही हमारे अंदर किसी तरह की गैरत ईमानी उस वक्त जुम्बश लेती है कि यार इसके साथ अगर मेरी कोई गर्ज वाबस्ता नहीं, ये अल्लाह का बंदा तो है, ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरे बारे में सवाल कर सकता है कि मेरे दर पर ये इंसाफ तलब करने आया था, अदल तलब करने आया था। हमारे थाने, हमारा अदालती निजाम, हमारे मुख्तलिफ कैंडिडेट्स जो जमहूरियत का राग अलापते हैं और जो जमहूर का हक असेंबलियों के अंदर चीख चीख कर बयान करते हैं, जब ये अपने इलाके में बतौर एमएनए या एमपीए सिलेक्ट होते हैं, इनके डेरों पर जाके मजलूम धक्के खा रहे होते हैं। इनके बंगलों के बाहर
کئی مظلوم عورتیں بیٹھی ہوئی تک رہی ہوتی ہیں کہ ہماری یہ فریاد سنے گا، ہمارے لیے حق کی آواز کو بلند کرے گا، لیکن کیا اس کینڈیڈیٹ کو، اس ایم این اے کو، اس ایم پی اے کو چونکہ دوسری طرف سے ووٹ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، 100 ووٹ کی خاطر وہ بک جاتا ہے، ادھر سے پوری برادری سامنے کھڑی ہوتی ہے کہ اگر تم نے مظلوم کا ساتھ دیا تو ہم پوری برادری تمہیں ووٹ نہیں کریں گے، اور یوں صرف 100 ووٹ کی خاطر عدل ذبح ہو جاتا ہے، انصاف ذبح کر دیا جاتا ہے، اور وہ مظلوم روتے پیٹتے رہتے ہیں۔ کہ ایسے بھی پاکستان کے اندر میں نے مظلوم لوگ دیکھے ہیں جو اپنے کیس کے اندر اپنا گھر بیچ کے لگا دیا، اپنی تمام پراپرٹی بیچ کے لگا دی، جمع پونجی لگا دی، لیکن انصاف نہ ملا۔ کئی ایسے مقتول کے ورثاء ہیں کہ جو عدالتوں کے باہر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو انصاف لے کے دینے والا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے حاکم بھول چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نام پر تم نے پاکستان بنایا، اور تم نے تو کیا بنایا، وہ تو اللہ کے نیک بندے بنا گئے، اس اسلامی سلطنت کی حکمرانی اللہ نے تمہیں دی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان محشر میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کو حکمرانی دی گئی اور اس نے عدل کیا، انصاف کیا۔ آج ہمارے حاکم مدینے میں بھی جاتے ہیں، مکے بھی جاتے ہیں، طواف خانہ کعبہ بھی کرتے ہیں، روزہ رسول پر حاضری بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی وہاں جا کے ان کے ان فرمودات کو یاد کیا ہے کہ وہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے اور اہمیت بتا گئے کہ اگر تم میدان معاشر میں میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو عدل اختیار کرو، اے حاکموں عدل اختیار کرو۔ اگر میدان معاشر میں سرور کائنات کی بارگاہ میں سرخ روئی ہے حاصل کرنی ہے تو عدل اور انصاف کا دامن تھام لیجئے۔ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے جام پینے ہیں تو تم عدل اور انصاف کو اختیار کر لیجئے۔ اگر تم نے عدل کو اختیار نہ کیا، انصاف کو اختیار نہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں نہ تو قرابت نصیب ہوگی اور نہ ہی حوض کوثر کے چھلکتے جام نصیب ہوں گے، اور یہ بات احادیث میں، روایتوں میں موجود ہے۔ میرے محترم دوستو، مجھے سننے والوں، آپ ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کرتے جائیے تاکہ یہ پیغام حق ہمارے حکمرانوں تک پہنچ سکے جو اپنے آپ کو کسی عدالت میں پیش ہونا توہین تصور کرتے ہیں۔ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ چند ٹکے کے تم لوگ ہو اور تمہیں عدالت میں پیش ہونا اور انصاف کے لیے کٹہرے میں کھڑا ہونا توہین لگتا ہے۔ کبھی تم نے دیکھا ہے، کبھی جانا ہے کہ وہ خلفائے راشدین جن کے سکے پوری کائنات میں چلتے تھے، حضرت عمر جیسی ہستی، امیر المومنین، خود عدالت میں پیش ہوتے، خود جج کے سامنے پیش ہوتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی معاملات میں عدالت میں پیش ہوئے، اور خود میرے اور آپ کے پیارے محبوب سرور کائنات، سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے، یہ وہ سلطنت کا نظام تھا جس نے پوری دنیا کے اندر اپنا سکہ جمایا، اور یہ وہ نظام تھا جس کے تحت پوری کائنات کے اندر امن اور آشنی پھیلی، یہ وہ نظام تھا جس کے تحت پوری دنیا کے اندر امن عام ہوا۔ ہم آج بڑے تبصرے کرتے ہیں،
آج ہم جناب بڑے ڈیبیٹ کرتے ہیں، آج بڑے بڑے چینلز پر بیٹھ کر بڑی بڑی گفتگو کی جاتی ہے، بڑی باتیں کی جاتی ہیں، جناب یہ مولانا لوگوں کی وجہ سے امن نہیں ہو رہا، جناب یہ اس وجہ سے امن نہیں ہو رہا، یہ فلاں معاملے کی وجہ سے امن نہیں ہو رہا۔ کبھی کراچی کے اندر کوئی ڈکیٹ سر اٹھا لیتا ہے تو کبھی جنوبی پنجاب کے اندر کوئی ڈکیٹ سر اٹھا لیتا ہے، اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی اس میں ڈیپلی نگاہ ڈالی ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور وہ وجوہات، بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں امن کی فراہمی نہیں ہے۔ آج ہم اپنا جو ہے وہ تھانہ کلچر اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں غریب کی سنی نہیں جاتی، جب غریب کی سنی نہیں جاتی تو وہ ہتھیار اٹھاتا ہے، ہتھیار اٹھانے کے بعد وہ بے باک ہو جاتا ہے، بے باک ہو جانے کے بعد وہ ایک بہت بڑا گروپ تشکیل دے دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا یہ کرنا اچھا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو بنیاد تھی جس کی وجہ سے اس نے ہتھیار اٹھایا تھا، اس بنیاد پر ہم توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اور وہ بنیاد ہمارے ہاں غربا کو انصاف نہ ملنا ہے، ہمارے ہاں عدالت میں غریب کی سنی نہیں جاتی، یہ بنیادی وجہ ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا مختلف اخبار کے اندر، یہ چھوٹو گینگ جو ہے اس کا جو لیڈر ہے غلام رسول نامی شخص، وہ بیان دے رہا ہے کہ جناب میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ پولیس والوں نے میرے ساتھ ظلم کیا تو اس کے بعد مجھے ہتھیار اٹھانا پڑا۔ اسی طرح کی آپ باتیں مختلف جو ہے وہ لوگوں کی سنتے ہیں۔ تو جس معاشرے کے اندر توازن نہیں ہوتا، برابری نہیں ہوتی، مساوات نہیں ہوتی، عدالت نہیں ہوتی، تو وہاں پھر جرم مضبوط ہوتا ہے، وہاں پھر ہتھیار اٹھایا جاتا ہے، وہاں امن تباہ ہوتا ہے، وہاں پر پھر سکون کی کیفیت دکھائی نہیں دیتی۔ محترم سامعین اور ناظرین، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بخوبی پڑھنا ہوگا اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہوگا۔ کوئی بھی کسی بھی سطح پر اگر اس کو کہیں پر حکمرانی ملی ہوئی ہے، کہیں پاور ملی ہوئی ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز کو اپنائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے، تم اگر میرے سے کوئی سوال کرنا چاہو، مجھ سے کوئی بات پوچھنا چاہو، اور میرے ذمے اگر تمہارا کوئی بھی حق ہے تو وہ مجھ سے طلب کر سکتے ہو۔ یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ شہنشاہ نبوت ہیں، آخری نبی ہیں، پوری کائنات کے سرداری اللہ جل مجدہ الکریم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، پوری کائنات کے خزانوں کی چابیاں آپ کو اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی ہیں، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میرے معاملے اور تمہارے کوئی حقوق میرے ذمے ہیں تو ان معاملات میں تم مجھ سے سوال کر سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو۔ یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے۔ صحابہ کرام خلیفہ وقت سے کھڑے ہو کر پوچھ لیا کرتے تھے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں عدل اور انصاف کس قدر پسے پشت ڈال دیا گیا ہے کہ آج جس بندے کے پاس اقتدار ہے، جس کے بندے کے پاس پاور ہے، جس بندے کے پاس کچھ بھی کنٹرول ہے، وہ جناب جواب دے ہی نہیں، دکھائی نہیں دیتا۔ آصف علی زرداری پر کتنے الزامات تھے، وہ جناب بری۔ ابھی پاناما لیکس کے معاملات ہمارے سامنے ہیں، جناب وزیر اعظم محترم نواز شریف صاحب وہ ہیلے بہانے بنا رہے ہیں اور ان کے جو وزراء ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب ممتاز حسین قادری کو پھانسی دی گئی تو تمام جج کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو یہ انصاف کیا ہے۔ تو کیا انصاف ایک ممتاز قادری کے لیے ہے؟ کیا انصاف ایک عام شخص کے لیے ہے؟ کیا آپ کا قلم صرف عوام کے لیے چلتا ہے؟ آپ نے یہ تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ ہم نے ممتاز قادری کو جناب یہ پھانسی دی ہے، تو یہ ہم نے 302 کا فیصلہ کیا ہے۔ تو تمہارے وہ فیصلے کہاں ہیں
جو آصف علی زرداری کے متعلق ہیں، جو الطاف حسین کے متعلق ہیں، جو وزیر اعظم نواز شریف کے متعلق ہیں، جو دیگر ایم این ایز کے متعلق ہیں، جو بڑے بڑے ڈکیٹ پڑے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر، ان کے فیصلے کیوں نہیں کر رہے؟ کس بات نے تمہیں روکا ہوا ہے؟ ایکشن لینے میں کون سی بات رکاوٹ ہے؟ مفادات رکاوٹ ہیں، اغراض رکاوٹ ہیں۔ ایک شخص سے اگر غرض نہیں ہوتی تو فوراً تھانہ بھی کارروائی کرتا ہے، عدالت بھی کارروائی کرتی ہے، ایم این اے بھی کارروائی کرتا ہے، سارے کارروائی کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے وہ پچھلے دنوں ایک واقعہ نہیں دیکھا کہ ایک شخص نے دھنیا 1000 کا چرایا اور اس چور کو 1 سال تک، وہ کتنے ماہ تک جو ہے وہ بندہ جیل کے اندر پڑا رہا۔ 1000 کا دھنیا چرانے والا شخص، یہ خبر عام ہوئی تھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی ہے۔ 1000 کا دھنیا چرانے والا وہاں 1 سال سے زیادہ عرصہ تک جناب جیل میں پڑا رہا، اور 1 ارب کی کرپشن کرنے والے ہمارے لیڈر، ہمارے سیاستدان، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سوئس بینک میں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، کوئی اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کون کالا دھندا کر رہا ہے، اس پر کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں، بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو معزز ناظرین و سامعین، ہم اس اسلام سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے بانی سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے کہ اگر میرے بارے میں بھی کوئی معاملہ ہے تو مجھ سے سوال کرو۔ تو اس اسلام کو ماننے والا ملک، اس کے اندر جناب جو پاور میں ہے، وہ انصاف کے کٹہرے میں جب تک کھڑا نہیں ہوگا، جب تک یہ ترازو کی حقیقت، جو عدالتوں کے باہر ترازو لگایا ہوا ہے، ہم نے بڑے بڑے قیمتی ترازو لگائے ہوئے ہیں، جب تک اس ترازو کا معنی مفہوم ہماری قوم میں نہیں آئے گا، اور جب تک ہم لوگ انصاف کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے، چاہے وہ وزیر اعظم کا معاملہ ہو، وزیر اعلیٰ کا معاملہ ہو، چاہے وہ ایم این اے کا معاملہ ہو، حزب اختلاف کا معاملہ ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، جب ہم اپنی آواز انصاف کے لیے بلند نہیں کریں گے تو جناب محترم اس وقت تک امن نہیں آ سکتا۔ آپ جتنا مرضی سیکیورٹی کے اوپر اپنے خطیر رقم خرچ کر دیں، آپ انصاف کو نہیں پا سکتے جب تک آپ عدل کی فراہمی نہیں کریں گے، جب تک آپ نچلے طبقے سے لے کر اوپری طبقے تک سب کو متوازن انصاف نہیں دیں گے، جب تک آپ اپنے دیہی علاقوں میں بیٹھے ایم این اے ایم پی اے کو الرٹ نہیں کریں گے کہ جناب اگر تم بھی کسی ڈکیٹ، کسی چور اور کسی بدماش کی اگر سرپرستی کرو گے تو تمہیں بھی جیل ہوگی، جب تک یہ الرٹ نہیں کیا جائے گا، جب تک اس پر بات نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارے ہاں امن نہیں ہو سکتا۔ ہم جتنی مرضی باتیں کر لیں، جتنی مرضی گفتگو کر لیں، اور مختلف چینلز پر بیٹھ کر جیسے مرضی بلیم کر لیں، کبھی کسی مولوی کا کیس لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کسی کا کیس لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہمارے ادارے مولوی کے ہاتھ میں ہیں؟ ہمارے ادارے کن کے ہاتھ میں؟ حکومتوں کے ہاتھ میں، سیاستدانوں کے ہاتھ میں۔ ہم ایک سول آدمی کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور جن کے ہاتھ میں پاور ہے، جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، جن کے ہاتھ میں ادارے ہیں، ان پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہم اپنے وطن سے کہاں مخلص ہیں؟ ہمارے الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، کوئی بھی سوشل میڈیا والے لوگ ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم انصاف کا ساتھ دیں جو ہمارے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم انصاف کا ساتھ دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا تفریق عدل کی طرف کھڑا ہونے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم کہاں عدل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ تو اپنی برادری کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم لوگ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم لوگ اپنے فرقے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم لوگ اپنی جس سے محبت ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم لوگ کہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ اب آپ دیکھ لیں، یہ جب تھانوں کے اندر
جب بھی لوگوں کے کیسز جاتے ہیں اور وہاں انکوائری ہوتی ہے اور وہاں جب بھی وہ مجرم اور مدعی یہ دونوں افراد جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو اس کے ساتھ جو افراد جاتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے، کس کی طرف عدل ہے اور کس کی طرف عدل نہیں ہے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں جناب یہ میرا جاننے والا ہے، میرے ماننے والا ہے. آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہم ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں صرف اور صرف اپنی وابستگیوں کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے، اور صرف اپنی اغراض کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، عدل کا ساتھ نہیں دیتے، انصاف کا ساتھ نہیں دیتے. تو میرے محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم انصاف کی طرف کھڑے ہوں، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا. اور ہم اگر آخرت کا معاملہ ایک طرف ہے، ہم اگر انسانیت کا معاملہ دیکھتے ہیں اور ہر ایک شخص چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ کہتا ہے کہ امن ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ انارکی کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. تو جب ہر بندہ یہی مطالبہ کرتا ہے، یہی طلب رکھتا ہے اور یہی بات کرتا ہے تو پھر اس کی تو وجہ، سبب اور بنیاد وہ عدل اور انصاف کی فراہمی ہے. اپنی حد تک عدل کا ساتھ دیجئے، انصاف کا ساتھ دیجئے، انشاءاللہ تعالی اس سے ہمارے گرد و پیش کا ماحول بھی بہتر ہوگا اور اس سے ہماری اہمیت اقوام عالم میں بھی ہوگی. ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جب سے چھوڑا ہے اس وقت سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور اس وقت سے ہم بد امنی کا شکار ہیں. لہذا عدل اور انصاف جس کا حکم اللہ نے بھی ہمیں دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کی اہمیت بیان کر دی کہ وہ حاکم کہ جو عدل سے کام لیتا ہے میدان معاشر میں میرے قریب ہوگا، میرے ساتھ ہوگا. تو لہذا جن لوگوں کے ہاتھ میں ایوان ہیں، جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہیں، جن لوگوں کے ہاتھ میں ادارے ہیں، خدارا ان کو چاہیے کہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں، کرپشن کو دور کریں. اور جب بھی الزام کسی کے اوپر لگے، چاہے وہ حاکم پر لگے یا عوام پر لگے، کسی پر بھی الزام لگے تو اس کو اپنے الزام کا ثبوت جو ہے وہ مدعی تو دے گا، لیکن وہ اگر اس کا دفاع کرتا ہے تو دلائل سے کرے اور بغیر کرپشن کے عدالت میں کھڑا ہو. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں رواج پکڑیں گی جو کہ اسلامی معاشرے کا حسن ہے، عدل و انصاف کی فراہمی، تو پھر ہر طرف سکون ہی سکون ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ جل جلالہ ہم سب کو عدل و انصاف کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور ابھی اگر نواز شریف کے اوپر جو کہ موجودہ وزیر اعظم ہیں ان پر جو الزامات لگے ہیں، اور بڑی مجھے اس بات پر ہنسی بھی آتی ہے، وہ لوگ جو ڈیبیٹ کر رہے تھے چند دن پہلے کہ جناب ممتاز حسین قادری جو کہ غازی اسلام ہیں ان کو پھانسی ہوئی ہے، انہوں نے اقرار کیا ہے، لہذا کچھ اور ہمیں کیس چلانے کی ضرورت ہی نہیں. تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے نے بھی تو اقرار کیا کہ یہ ساری جائیدادیں ہماری ہیں. تو اب ان کے اقرار پر فیصلہ سناؤ نا، بات کرو نا. تو یہ کب تک اپنے مفادات اور قوم کو دھوکے میں رکھو گے؟ ایک معاملے میں کچھ بولتے ہو اور دوسرے معاملے میں وہی بات ہوتی ہے اور اپنا راستہ بدل لیتے ہو. جب انہوں نے اقرار کر لیا ہے کہ ہم جو ہے ہماری وہ جائیدادیں ہیں تو پھر ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے، فیصلہ ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. وہ اپنے دلائل دیں گے، مدعی اپنے دلائل دیں گے اور بات آگے چلے گی. انصاف ہونا چاہیے. بہرحال میرا موقف یہ ہے کہ حاکم ہو، عوام ہو، کوئی بھی ہو، انصاف ہونا چاہیے. اور جو ہمارے دیہی علاقوں میں ایم این اے ایم پی ایس بیٹھے ہیں جو ایک کال کرتے ہیں تھانے دار کو اور جناب ظالم اور مجرم اور ڈاکو اور شراب بیچنے والے، بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو نشہ آور چیزیں بیچتے ہیں، تھانوں کو پتا ہوتا ہے لیکن ان کی سرپرستی وہاں کا وڈیرا کر رہا ہوتا ہے. خدارا ان پر بھی ہاتھ ڈالیں اور ان کو سمجھائیں کہ غریبوں کو تنگ نہ کریں، قبضہ نہ کریں لوگوں کی زمینوں پر اور لوگوں پر ظلم و ستم نہ کریں. یہ چیز ہماری جو ہے وہ اسمبلیوں میں بھی یہ بڑے واضح انداز میں بیان ہونی چاہیے اور ہمارا سپریم کورٹ بھی اس حوالے سے واضح پیغامات جو ہے وہ ہمارے پولیس اور دیگر اداروں تک پہنچائیں تاکہ ہماری قوم اور ہماری عوام کے اندر ایک سکون کی کیفیت آئے اور ہر شخص اپنے آپ کو سیکیور محسوس کر سکے، محفوظ محسوس کر سکے اور ہر ایک شخص کو
پتا ہو کہ میں جس ملک میں رہ رہا ہوں مجھے یہاں پر مال و جان اور کسی بھی طرح کی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. جب یہ کیفیات ہم پیدا کریں گے تو ہمارے ملک کا بزنس بھی اچھا ہوگا، بزنس اچھا ہوگا تو معیشت اچھی ہوگی، معیشت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی سکون خود بخود ہوگا اور بے روزگاری ہمارے ہاں سے ختم ہوتی چلی جائے گی اور ہمارا ملک ایک پرسکون اور خوشحال ملک بن جائے گا. اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج جو بھی عدل و انصاف کی اہمیت پر گفتگو ہوئی، اللہ کریم اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق بخشے اور ہم سب کو، مجھ سمیت ہر ایک کو، عدل کا ساتھ اور انصاف کا ساتھ دینے کے اللہ ہمیں توفیق بخشے. انشاءاللہ تعالی آئندہ اتوار کو دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے قریب قریب رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا. آپ کی وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین بجاہ النبی.